बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और 6 माह की मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद के बाद कहा जा रहा है कि कौमी एयरलाइन PIA बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, उसकी निजकारी अब हो गई है। अब जाहिर है कि ये नए उफक पर भी उड़ान भर सकेगी। आई एम श्योर कि नई डेस्टिनेशन तक जाएगी। वो एयरलाइन जो कि दूसरी एयरलाइंस को पांव पर खड़ा करने में उनको मदद फराहम करती थी, वो हमारी पॉलिसीज की वजह से, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, सियासी इंटरफेरेंस की वजह से एक रीजनल एयरलाइन बनकर रह गई थी। कोई 40 के करीब डेस्टिनेशंस पर हम चल रहे थे। 18 के करीब एयरक्राफ्ट आपको पता है कि ऑपरेशनल थे, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं था। ये अचानक क्या हुआ इसके साथ? अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पिछली दफा की बिडिंग आपको याद है कि जिसके अंदर एक बड़ा एक ऐसा नंबर था कि जिसको मेंशन करते हुए भी एक तकलीफ का बायस बनता है कि भाई इतनी कम बोली कैसे लगी। और अब ये है कि लकी कंसोर्शियम और फिर उसके बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम की वजह से अब ये बोली लगी और कल ये मरहला मुकम्मल हुआ। कल भी हमने प्रोग्राम में इस बाबत बात की थी। आज थोड़ा सा आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या हासिल होगा और किस तरीके से ये एयरलाइन प्राइवेटाइज होने के बाद वो सारे समारात समेट पाएगी जो कि पहले नहीं कर पा रही थी। एक तो ये है। दूसरा मामला है सियासी मामलात का, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि मोहम्मद अली साहब, जो कि ये जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन था, निजकारी कमीशन, उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या फरमाया इस बाबत, इस प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक? टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, 10 अरब की नहीं मिली है। इस ट्रांजैक्शन में जो सबसे मुश्किल काम था वो ये था कि किस तरीके से हम PIA बेचें, लेकिन साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि कंपनी में पैसा आए और जो नया बायर हो वो खाली खरीद के ये ना हो कि वो उसमें पैसा ना डाले। तो हमें दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PI की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PI की। अच्छा, अभी काफी सवाल इस पे भी उठ रहे हैं ना कि एक तो ये है कि पैसा कितना मिलेगा। कुछ पैसा मेरे ख्याल में 90 दिन में या 100 दिन में अदा करना है, कुछ पैसा बाकी आपको इसके अंदर 66% और 34% का कोई सिलसिला है और बाकी पैसा आपने 1 साल के अंदर देना है। फिर ये है कि जो उसके एसेट्स थे PIA के, उसके बारे में भी सवाल उठ रहे थे कि क्या वो भी हवाले कर दिए जाएंगे। तो उस बाबत उन्होंने क्या कहा, वो भी जरा देखें। रूजवेल्ट, स्क्राइब वगैरह वो इस डील का पार्ट नहीं है। हम शुरू में लेंगे 2/3 पेमेंट इनसे, फिर लेंगे 1/3, लेकिन 2/3 पेमेंट के बाद जब तक 1/3 पेमेंट नहीं आएगी उनके सारे शेयर हमारे पास प्लेज होंगे। हमने उससे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया हुआ है, डिमांड प्रोमिसरी नोट लिया हुआ है। तो वी हैव इंश्योर्ड कि गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टेड। जो 25% की वो पेमेंट करेंगे उसके ऊपर हमने 12% सालाना के हिसाब से प्रीमियम लगाया है और उसके अंदर भी हमने उनसे SBLC ली है। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि PIA के अंदर कोई लायबिलिटीज नहीं है। हम 180 बिलियन की लायबिलिटीज PIA में ट्रांसफर कर रहे हैं नए बायर को। अच्छा जी, एक तो ये मामला हो गया। अब सियासी मामलात पर क्या हो रहा है जी? वजीर आजम साहब की जानिब से एक ऑफर दी गई मुज़ाकरात की फिर से, और इसको खुशगवार एक चीज कहा गया। लेकिन उसके अंदर अब एक चीज ये है कि जो PTI की नेशनल डायलॉग कमेटी है, जिनको कबूलियत जो अभी की PTI है उसमें हासिल नहीं है, इस बुनियाद पे कि जी वो छोड़ के चले गए थे, वो अब ये कह रहे हैं, वजीर आजम साहब को खत लिखते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ा जाए। आपने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों में शाह साहब को कुछ रिलीफ मिल रहा है अदालत से। जाहिर है कि केस के मेरिट की बुनियाद पर आई एम श्योर होगा। तो अब उनकी रिहाई का मुतालबा सामने आया है कि जी वो रिहा होंगे तो कायदाना किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी साहब, जो कि KP के वजीर आला, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही बानी PTI से। वहां पर अलग मामलात हैं। अपोजिशन कायदीन की एक अलग से मुशावरती बैठक है, वो भी मुतालबात यही कर रहे हैं कि जी मुलाकात करवाई जाए। तो ऐसे में क्या होगा, किस तर्ज पे होगा, इस पे भी जरा बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे देते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और ये जो सेनेट की कमेटी थी प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक, उसको हेड कर रहे थे। तो उनसे भी हम जरा बात करेंगे इस मुतालिक। साथ ही साथ शफी जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब फॉर योर टाइम। और शहला रजा साहिबा हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी और कराची से हमें ये ज्वाइन करी हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जनाब अफनान साहब, 6 महीने की कहा जा रहा है, मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि अनथक मेहनत के बाद ये निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। इसके अंदर आपकी कमेटी का रोल क्या था? और जाहिर है कि 2023 में एक एयरलाइन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि गैर मुनाफा बख्श है, 2024 में कैसे वो मनफत बख्श हो गई, और फिर क्या क्या प्रोसेस क्या रहा है इसके अंदर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
دیکھیں یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، یہ اس کی جو انیشیشن تھی وہ آپ سمجھ لیں 2016 میں ہوئی تھی. ہاں جی، جب آپ کے دور میں جب دو کمپنیوں کو علیحدہ کیا گیا تھا، ایک پی آئی اے ہولڈ کو بنائی گئی تھی اور ایک پی آئی اے سی ایل بنائی گئی تھی. تو اس کے اندر بیسیکلی آئیڈیا یہی تھا کہ ڈیٹ جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی میں چلا جائے گا اور جو پی آئی اے کے جو نان ایویشن ریلیٹڈ ایسٹس ہیں وہ بھی ادھر چلے جائیں گے، جیسے ہوٹلز ہیں، اور جو کور بزنس ہے وہ پی آئی اے سی ایل میں رہے گا. اور بیسکلی یہ آئیڈیا تھا کہ پی آئی اے سی ایل کو آپ پرائیویٹائز کر دیں گے، جو کہ جو ایئر لائن بزنس ہے، اور اس سے آپ ڈیٹ بھی پے آف کریں گے، اور جو ہوٹلز وغیرہ ہیں اس سے بھی آپ ڈیٹ پے آف کریں گے، جو تقریباً 800 ارب روپے کا ہے. یہ پلان تھا اور یہ بڑا اچھا پلان تھا فرام دا گیٹ گو. اس بدقسمتی سے یہ ہمیں امپلیمنٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ گیا کیونکہ بیچ میں تبدیلی آ گئی اور بہت سارے مسائل ہو گئے. تو لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں اس پرٹیکولر ڈیل کو، کیونکہ میں ایز چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیٹی جو ہے اس کو کافی قریب سے میں نے دیکھا ہے، تو ہم نے ایک بیسیکلی ایک لاس میکنگ اینٹی جس کو ہم اباؤٹ بٹوین 80 بلین سم ٹائمز 100 بلین کے اراؤنڈ ہمیں پے کرنا پڑ رہا تھا پر اینم گورنمنٹ آف پاکستان کو، جسٹ ٹو کیپ دی ایئر لائن گوئنگ. اور وہ بھی اس حالت میں، وہ بھی اس حالت ایک ریجنل ایئر لائن بن چکی تھی، روٹس نہیں تھے، اس کے بعد پھر روٹس بند بھی ہو گئے تھے، پھر ایئر کرافٹ بھی آپ کے پاس 17 سے 18 ہیں. پھر ایک وقت تو ایسا تھا کہ جب فیول کے حوالے سے بھی منتیں کرنا پڑتی تھیں. ہاں جی، فیول کے جو ہے وہ پیسے نہیں تھے، پھر بہت بڑی بڑی لائبلٹیز تھیں ایف بی آر کی، سول ایویشن کی، جو انہوں نے پے نہیں کی ہوئی تھی. تو اس طرح سارا کچھ کر کے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک لاس میکنگ اینٹی کو اس طرح کارو آؤٹ کیا کہ اس کو آپ کو 10 بلین روپیز آپ کو کیش بھی مل گیا، اور جو آپ کے 25% شیئر تھے ان کی ویلیوشن تقریباً 45 ارب روپے کی ہوگی، جو باقی رہ گئے ہیں ابھی، جو 25% آپ کے بھی اسی میں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. دوسری ہے کہ دیکھیں جس گروپ کو آپ نے یہ سیل کیا ہے وہ دے آر آن بورڈ آن دا پی آئی ایز فیوچر پلان. اچھا، کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کے ریونیو کو بڑھانا ہے، اس کے ایئر کرافٹ جو ہے وہ نئے ان کو پروکیور کرنا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو بنیادی آئیڈیا تھا وہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو بند کر دیں، لیکن آپ یہ کہ نام کو بچانا، جس سے ہمارے ملک کی دیکھیں بڑا اچھا نام بچ گیا ہے نا، نام یہی رہے گا، نام یہی رہے گا، لوگو یہی رہے گا، لوگو بھی یہی رہے گا، گریٹ پیپل فلائی ود بھی رہے گا. اچھا، تو وہ سارا جو کور بزنس ہے، اور کور بزنس پروفیٹیبل ہے بھی، وہ ایسا اس کے اندر ایشو نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا کہ یہ فیوچر پلان کا بھی حصہ ہے، لیکن جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس کے اوپر سے آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی لے رہی ہے، لیکن وہ پروفٹ کا بھی، اپنے پروفیٹیرنگ کا بھی سوچیں گے. تو گورنمنٹ کس طریقے سے اس چیز کو انشور کر پائے گی؟ میں اس بنیاد پہ صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر 75% شیئرز بیچ دیے، آگے 25% بھی وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کس طریقے سے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں ان کو پہلے تو ٹائم باؤنڈ کیا گیا اس بات کو کہ اگلے 4 سال تک آئی تھنک یہ پروفٹ نہیں لے سکتے اس میں سے، آرگنائزیشن میں سے. اچھا، دیٹس ریٹن. ہاں جی، اس میں ایگریمنٹ میں. اوکے. تو وہ جو پروفٹ آئے گا وہ واپس دے ول ری انویسٹ ان ایکسپینڈنگ دی بزنسز آف پی آئی اے. اچھا. اور 25% شیئر گورنمنٹ کے پاس ہیں، اگر وہ نہ بکے، اگر وہ بک گئے تو پھر تو گورنمنٹ ظاہر ہے اس میں سے بالکل باہر آ جائے گی. اوکے. لیکن وہ ایک انفلوئنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی ہے جو آرگنائزیشن کے اندر ہے. تو اور جیسے کہ عارف حبیب صاحب نے آپ کے اس میں بڑے یہ بات کہی بھی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے یہ 40 ایئر کرافٹ تک اس کو لے کے جایا جائے اور پھر 60 ایئر کرافٹ تک لے کے جایا جائے، 60-65 تک پہلے، 60-65، اور ریونیو 250 ارب روپے سے 500 ارب روپے تک لے کے جایا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہو جائیں گی، ہمیں دیکھیں اگر ایک پی آئی اے کا جو ہے وہ ریوائول ہو جائے، اس کے جہاز نئے آ جائیں، اس کی سروسز بہتر ہو جائیں، اس کے روٹس کھل جائیں، اور لوگ عزت سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس ڈیسٹینیشن پہ جا سکیں، کسی بھی جو ہم پہلے جاتے تھے، ہم جیسے پہلے، تو یہ ایک بہت بڑی سروس ہو جائے گی ٹو پاکستان. ایک تو ہماری قومی ایئر لائن بچ گئی، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے لوگ ہیں بیچارے کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں ٹرانزٹ کرتے ہیں، کبھی کہیں ٹرانزٹ کرتے ہیں، پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں. نہیں، بڑا المیہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 3 سے 4 ملین کے ٹوٹل پیسنجرز ہوتے تھے، آپ کے ایکسپیٹریٹ جو ہیں وہ تقریباً 12-13 ملین ہیں. ڈیسٹینیشنز ہیں، عمرہ، حج ہے، ان چیزوں پہ بھی ان کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے، کافی ساری چیزیں. شیلا رضا صاحبہ، آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ یہ جو نجکاری کا پروسیس ظاہر ہے کہ خوشائند ہے، صحیح ہوا، یا کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ اچھا دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ
سمجھتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک صحیح طریقے سے جس سے کچھ بہتر نتائج ہوں تو وہ ہو، اور ہمارے بالکل ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کے ایسٹس جو ہیں وہ کرے جائیں، لیکن اب جو صورتحال آ گئی تھی اس میں گورنمنٹ ہے وہ ڈیسیشن لے سکتی ہے، ان کے مینیفیسٹو میں ہے یہ جو بھی ہے، اور تو اب یہ ہوا ہے تو بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایک بہتری کا موقع دے۔ اوکے اچھا شفیع جان صاحب، آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ تو کے پی میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے، تو قومی ادارہ اس کو ہم کہتے تھے، لیکن اس کے اندر مسائل ہوتے تھے ٹریولنگ میں بھی، اور پھر بڑی زبوں کا شکار تھا، تو کیا آپ کے تھاٹس ہیں اس پہ، اگر سیاست سے ہٹ کے بھی ہم اس پہ بات کریں بینگ اے پاکستانی؟ دیکھیے، جس طریقے، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ستی صاحب، جس طریقے سے افطان صاحب نے فوائد گنوائے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کل کا جو دن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین دن تھا، کہ پاکستان اپنے ایک ایسٹ کو بیچ رہا ہے، ایک ایسے ادارے کو جس نے ایمرٹ سٹارٹ کی، جس نے بنیاد رکھی، اور وہ ادارہ جس نے باقی اداروں کو تو کڑا کر دیا، لیکن آج خود وہ ایک پرائیویٹائز کا شکار بن گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جس طریقے سے اس کو بیچا گیا، یہ ایک بندر بانڈ کی گئی ہے ستی صاحب، یہ بہت بڑا، آپ اگر اس میں یہ جو 135 ارب روپے یہ بتا رہے ہیں، اصل میں یہ 10.8 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ بچے گی گورنمنٹ کے لیے، ہاں جی، اور اتنے میں، اور یہ 38 طیاروں کا مطلب 38 طیارے تھے پی آئی اے کے پاس، اور جو انہوں نے جو قیمت 10.8 ارب روپے جن کے پاس بچیں گے، تو اس میں تقریباً ایک ہی ایئر بس آج کل آئے گا، یعنی ایک طیارے کی قیمت میں پوری پی آئی اے کو انہوں نے بیچ دی۔ 38 طیارے کب سے؟ 18 ہیں ابھی تو، 13 آپریشنل ہے، اور 13 آپریشنل ہے، افغان صاحب بتائیں۔ جی اچھا، فلیٹ میں 38 طیارے بتایا جا رہے ہیں ہمیں، اور وہ تو ہینگر میں بھی جو کھڑے ہوں گے جن کو اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو وہ تو الگ چیز ہے نا۔ نہیں، فلیٹ میں 38 طیارے موجود ہیں، نہیں اس وقت جو آپریشنل ہے 13 ہیں، آپریشن کے علاوہ جو فلیٹ میں کھڑے ہیں وہ 38 طیارے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ تو دیکھیں جہازوں کی جو ایج ہوتی ہے نا اس کے حساب سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو حکومت نے کیا حاصل کیا، حکومت نے جو واجبات ہے وہ بھی حکومت پے کرے گی، جو اس پہ سیل ٹیکس تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا، 18%۔ جو امپلائیز ہیں، جی جو امپلائیز ہیں 10,000 اس وقت، جس میں 7,500 جو ہے وہ ریگولر ہیں، اور 2,500 سے تقریباً 2,300 سے لے کے 2,500 تک آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، وہ بھی ایک سال بعد حکومت کے کھاتے میں آ جائیں گے، تو وہ پینشنز اور وغیرہ حکومت پے کرے گی، تو حکومت نے سارا بوجھ جو تھا وہ اپنے اوپر لے لیا۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک فائنینشیل ایڈوائزری جو کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو بھی 7 ارب پے کرنا ہے، 1 ارب باقی ان کے جو ایڈز وغیرہ لگے ہیں یا باقی جو پروسیس ہوا ہے اس پہ لگے، تو حکومت کے پاس صرف اور صرف 2 ارب روپے بچیں گے۔ تو یہ ایک بندر بانڈ کی گئی ہے اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، جس طریقے سے اس کو بیچا گیا ہے، اور ایک مطلب اپنے ایسٹ کو بیچنا تو سب سے آسان کام ہے ستی صاحب۔ اگر میں نے کل بھی ایک شو میں یہ بات کہی تھی کہ میرا موبائل اگر خراب ہو گیا اور میں موبائل کو کسی بھی شاپ پہ لے جاؤں تو وہ تو بک جائے گا، مطلب کامیابی تو یہ ہے کہ آپ موبائل کو ٹھیک کریں، اس موبائل کو چلائیں۔ یہ آج پی آئی اے اس زبو حالی کا شکار کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں سیاسی برتیاں ہوئی، برتیاں جو تھی وہ میکسیمم جو نہیں، لیکن شفیع جان یہی تو کیا ہے انہوں نے 2023 میں، یہ خسارے میں بدترین خسارے کا شکار تھی۔ آپ کی دور حکومت میں جو بیان دیا گیا تھا وزیر ہوا بازی کی جانب سے، غلام سرور کی بات کر رہے ہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے روٹس بند ہو گئے تھے، تو مطلب دیٹ واز آلسو ا پارٹ آف دی پرابلم۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں سری صاحب، اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں تو میں اسی پہ غلام سرور کے بیان پہ بھی آؤں گا۔ آ جائیں جلدی سے آ جائیں۔ یہ نیشنل ایسٹ بیچنا جو ہے وہ سب سے آسان کام ہے، ایک ادارے کو کڑا کرنا، اگر وہ نقصان میں ہے اس کو پروفٹ میں لے کے آنا، اس کو چلانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو ڈنکے بجائے جا رہے ہیں کل سے کہ جی ہم نے بڑی اچھی طریقے سے پرائیویٹائزیشن کر لی، پی آئی اے بک گیا، بڑی کامیابی ہو گئی، حکومت پہ اعتماد ہو گیا۔ کیا حکومت پہ اعتماد ہو گیا؟ حکومت کے اگر آپ اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں تو اس وقت آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی زیرو ہے۔ لیکن یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پہلے کہا جاتا ہے کہ لوکل انویسٹر اعتماد دے، اب یہ لوکل انویسٹر اٹھ کے آگے ہیں تو آپ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ لوکل انویسٹر آئے گا تو کیا لوکل انویسٹمنٹ فورن آئے گا، وہ تو 2 ارب روپے حکومت کے پاس بچ۔ اچھا مجھے ایک چیز شفیع جان، میں ایک چیز پہ آپ کو تھوڑا سا کہوں گا، آپ کے دور حکومت میں مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ فیول کی ادائیگی کے لیے اسد عمر صاحب فون کیا کرتے تھے ایم ڈی پی ایس او کو۔ کل ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب تھے جو گورنر تھے سابق آپ کے، اب تو آپ ان کو اون نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوشائن فیصلہ ہے، اس وقت تو بڑا ہم نے پرابلم دیکھے تھے۔
تو آپ بھی تو اپنے دور میں اس کو کھڑا نہیں کر پائے تھے نا, تو واٹ واز دا سولوشن ٹو دیٹ؟ بلکہ کرٹیسائز کرنا تو آسان ہے, میں کہہ رہا ہوں واٹ واز دا سولوشن. نہیں کرٹیسائز کرنا نہیں, بات بڑی سمپل سے ہے کہ آخری دفعہ جو 2002 میں 1 ارب کا خالص منافع پی آئی اے نے دیا تھا 2002 میں, اس کے بعد پی آئی اے تنزلی کا شکار ہوئی. 2008 سے لے کے 2018 تک دونوں جماعتوں کی حکومت تھی, یہ باریاں لیتے رہے, بھرتیاں کرتے رہے, ایک بندے کی جگہ 4 لوگوں کو سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے بھرتی کیا گیا. 2018 میں جب ہمارے ہینڈ اوور ہوئی تو اس ٹائم تو پی آئی اے کا کباڑا نکلا ہوا تھا. اس کے باوجود ہم نے چلانے کی کوشش کی, لیکن ہم نے تو بیچا تو نہیں, یہ تو نیشنل ایسٹس بیچنے کو آ گئے ہیں. یہ آج پی آئی اے بیچ رہے ہیں, اسٹیل مل بیچیں گے, ایئرپورٹ انہوں نے بیچ دیا, موٹر وے انہوں نے بیچ دی, یہ تو سب کچھ بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اپنے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں, لیکن ایک صرف کامنٹ کہ یہ لوگ پہلے باریاں لیتے تھے. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ, ہو سکتا ہے کہ سیاسی بھرتیاں ہوں, لیکن اب تو اس کا خاتمہ ہو گیا نا. اب تو پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے, تو اب میرے خیال میں نہ پیپلز پارٹی اس میں باریاں لے کے بھرتیاں کر پائے گی, نہ نون لیگ. ایسے ہی ہے یا بھی آپ لوگ ایسی ہے؟ وہ دیکھیں جو بھرتیاں ہوئے ہیں 10,000 لوگوں کا, اس کا بوجھ ابھی بھی گورنمنٹ اٹھائے گی. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں جانتا ہوں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے دور میں جو فرما رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ان کے ہوا بازی کے وزیر نے ایئر لائن بند کروا دی تھی. 90 ارب روپے خالی آپ کو جو یو کے سے آپ کی ڈیسٹینیشن چلتی تھی نا, پر اینم ریونیو وہاں سے آتا تھا. 5 سال سے وہ بند پڑی ہیں. 450 ارب روپے کا ریونیو لاس ان لوگوں کی, ان کے وزیر اعظم کی, عمران خان کی جو تھے, اور ہوا بازی کے جو وزیر, ان کے کارناموں کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے پورے ایئر لائن کا ایسا جھوٹا کیا کہتے ہیں بیانی کے چکر میں خالی کہ جی وہ جو پی آئی اے میں تو جعلی ڈگریاں تھیں نہیں. جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنینشیل ایڈوائزر کو 7 ارب روپے دیے ہیں. بھائی کہاں فائنینشیل ایڈوائزر کو 7 ارب روپے دیے, بتائیں کہاں دیے, کہاں لکھا ہے یہ والی بات؟ آپ لوگ خود ہر چیز ہوا میں زیرو بڑھا دیتے ہیں, زیرو کم کر دیتے ہیں. لیکن وہ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو امپلائی, اچھا ایک سیکنڈ شفیع جان, آئی ایم سٹنگ ہیئر, آئی انسسٹ لیٹ می ماڈریٹ, آئی ایم گونا آسک ہم دا کوسچنز اور میں جواب لوں گا ان سے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ نمبر پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی 10 ارب تو 2 ارب ملیں گے تو اتنا ہوگا, تو یہ کیا ہوگا, یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہے. دوسرا انہوں نے شفیع جان نے حوالہ دیا کہ یہ 2002 میں خالص منافع ہوا تھا, اس کے بعد زبوں حالی شروع ہوئی, اس کے کیا محرکات تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کا آرگیومنٹ, لائن آف آرگیومنٹ لے لیا جائے کہ 2002 کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوا, تو 2002 سے بھی پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں 2 دفعہ, پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہیں. تو ہم مطلب کہ ہم نے کوئی ایسٹس بھی بنائے نا اس ملک کے اندر, ہم نے اس ملک میں موٹر ویز بنائی, ہم نے اس ملک میں جو ہے ایئرپورٹس بنائے. انہوں نے تو اس ملک کی تباہ و بربادی کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں نا. قوم کو گالیاں دینے پہ لگا دیا, جو ہے وہ بیانیے بنا کے, مطلب ہم جو ہے وہ موٹر ویز بناتے ہیں, بیانیے بناتے ہیں. لیکن اس وقت ہوا کیا 2002 کے بعد ہوا کیا؟ لیکن 2002 میں ایک ڈیل ہوئی آپ کی 777 کی, اچھا, جس نے پوری ایئر لائن کو بٹھا دیا, جو سیدھی سی بات ہے. نیو ایئر کرافٹ نہیں آتا, لیکن اگر آپ ڈیل ٹھیک نہ کریں اس کی وجہ سے پورا کا پورا ایئر لائن کا ستیہ ناش ہو گیا. مشرف صاحب کا دور تھا, ان میں وہ اس میں بڑی ایلیگیشن تھی کرپشن وغیرہ کی بھی, لیکن چلیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اچھا, پھر جو اس کے بعد جو سب سے بڑا بیڑا غرق کرنے والا فیصلہ تھا وہ یہ, پہلے یہ غلام جو سرور خان نے آگے تقریر کری جھوٹی, اور اگلے دن آگے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تقریر کر دی جھوٹی. مطلب آپ یہ کارنامہ چیک کریں کہ وزیر اعظم اس وقت کا اپنی ملک کی ایئر لائن اور اپنے ملک کے ایویشن سیکٹر کے خلاف تقریر کر رہا ہے بغیر ریسرچ کیے. مطلب آپ ہائٹ ہے یہ انکمپیٹنس. میں آتا ہوں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک اور بات دیکھیں, کوئی فائنینشیل ایڈوائزر کو 7 ارب روپے نہیں دیے. آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے پڑھ کے آیا کریں, ہوائیاں نہ مارا کریں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے. اگر 55 کروڑ روپے کا پہلے سب سے پہلے ہائر ہوا تھا فائنینشیل ایڈوائزر, اور اس کو ختم کیا کہ یہ زیادہ لے رہا ہے, اور اس سے کم کے اوپر لے کے آئے, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ فائنینشیل ایڈوائزر کو اتنے پیسے دے دیں. اور یہ جو 10 ارب کہہ رہے ہیں, صرف 10 ارب روپے مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, لیکن 30 کروڑ روپے سے کام ہے. اچھا, جو 10 ارب روپے وہ تو آپ کو کیش ملے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے 25% ہے ان کی ویلیویشن جو ہے وہ آج کی دن میں 45 ارب روپے کی ہو گئی, ٹھیک ہے. 55, یہ مطلب یہ ویلیو ہے اس کی جو آپ کی جس کی کچھ دنوں پہلے تک کوئی ویلیو نہیں تھی جیسے ایئر لائن کی, یہ بات. اور پھر دیکھیں اگر اس ٹرانزیکشن کے بعد انشاءاللہ پی آئی اے میں نئے جہاد آ جاتے ہیں, پی آئی اے کا جو ہے وہ معاملہ چل پڑتا ہے, تو عوام کو اس میں فائدہ ہے نا. بیسکلی تو ایکچوئل سب سے بڑی ویلیو تو یہ ہے نا اس کی کہ آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا. چلیں, شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی.
دیکھیں، ایک تو مشرف کے دور والی بات افنان نے کی، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ضیاء کے دور میں جو ہے ضیاء نے آ کے سب سے پہلے اس کو یہ شک ہوا کرتا تھا کہ جتنے بھی اپوائنٹمنٹ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں وہ سیاسی اپوائنٹمنٹ، اس نے ان کو نکالا، تو پھر بعد میں ان کو رکھا گیا. پھر اسی طرح مشرف نے بھی نہ صرف نکالا، اس طرح وہ جہاز والی جو بات کی افنان نے، وہ پھر اگر آپ انٹرنیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ اپنی فلائٹ کے بجائے الگ لوگوں کو لینڈنگ رائٹس دے رہے ہیں کہ حج آپریشنز بھی دوسری فلائٹ کریں گی، اس کے علاوہ آپ کے انٹرنلی بھی جو ہے وہ غیر ملکی فلائٹس چلیں گی، تو اس سے آپ کی ایئر لائن کو نقصان ہوگا. تو یہ جو سارے فیصلے مختلف حکومتوں میں ہوئے، یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اتنے لینڈنگ رائٹس دیے. پھر جو مشرف نے بھی لوگوں کو نکالا، تو اس کے بعد بھی وہ لوگ سیاسی بنیاد پہ نہیں رکھے گئے تھے، وہ انجینئرز تھے، وہ کچھ تھے جو ضرورت تھی ان کو ری اپوائنٹ کیا گیا کہ جو ان کے تھے، جس کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی تھی ان کو ریٹائرمنٹ دی گئی سارے بینیفٹس کے ساتھ. یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، یہ اب ختم ہوئی ہیں کہ بھائی آپ آ کے لوگوں کو نہ نکالیں. تو اگر وہ زیادہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو پھر نون لیگ کی حکومت نے کیوں اپوائنٹ کیے؟ اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن یہ ایک سوچ بنا لی گئی ہے کہ سول گورنمنٹ کے زمانے میں، سویلین گورنمنٹ کے زمانے میں جو فیصلے ہوئے وہ غلط تھے. یہ ایک نیریٹو ہے. اب رہی بات، دیکھیے بالکل ہم پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ پرائیویٹائز ہو، اور اسی لیے جو ہمارا مینیفیسٹو کا ایک ڈفرنس ہے، ہم پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہیں، تو اسی لیے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. اب ان کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک کام کیا ہے، اب اللہ سے امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے. لیکن ایک کوشچن آیا تھا اسمبلی میں سحر کامران کی طرف سے، اور اس میں باقاعدہ یہ جواب دیا گیا تھا کہ پہلی بڈ جو 10 ارب روپے کی آئی تھی اس میں کتنا خرچ ہوا تھا. تو وہ افنان پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، میں ڈیجٹ ادھر ادھر کر لوں. جو بڈ آئی تھی اس میں تو 10 ارب روپے کا ہوا، تو وہ تو ٹھیک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ ریزرو پرائس ہی میٹ نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں خرچ اپنا ہو گیا تھا، گلاس 12 آنے کا ٹوٹ گیا تھا. بالکل ایسے. شفیع جان صاحب، اب ذرا آ جاتے ہیں سیاسی معاملات پہ. مجھے یہ ذرا سمجھائیے کہ اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ جو علامہ ناصر عباس صاحب ہیں یا پھر محمود خان اچکزئی ہیں، کیا ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ کیا بانی کی جانب سے ان کو اختیار دیا گیا ہے؟ 2 روزہ قومی کانفرنس اس وقت اختتام پذیر ہو چکی ہے. اچھا. اور اس کا ایک ڈرافٹ بھی شیئر ہو چکا. کیا حاصل ہوا اس سے؟ تمام تر ذمہ داری جو ہے اس وقت عمران خان صاحب نے علامہ صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے تحریک کے حوالے سے. اگر مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے تو مذاکرات کے لیے ہمارے جو بنیادی نکات ہیں وہ 3 سے 4 مین پوائنٹس ہیں. اگر اس پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اس کی واپسی پہ بات ہو. نمبر 2 جو ہے اس میں فریش الیکشن کال کیے جائے. نمبر 3 جو ہے ایک نیا ای سی پی کے انڈر یہ فریش الیکشن ہو. نمبر 4 جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک رسائی ممکن ہو سکے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، فیملی کی، اچکزئی صاحب کی اور علامہ صاحب کی. اگر ان پوائنٹس پہ گورنمنٹ سیریس ہے اور ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ان پوائنٹس میں گورنمنٹ نے بات نہیں کرنی تو ہم بھی کوئی مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے. مزاحمتی پھر ہمارا راستہ ہے. اور جہاں تک تحریک کی بات ہے، جو تاریخ دینی ہے، نہیں تو یہ مزاحمت جو آپ کہتے ہیں، یہ مزاحمت جو آپ کہتے ہیں، تو what does that mean؟ آپ کے ذہن میں مزاحمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا مطلب اس سے مطلب لیں یہاں پر ہم بیٹھ کے مزاحمت کا؟ جی ایک تو جی آپ تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کے سپرد ہے. وہ جو بھی تاریخ دیں گے، جو بھی پلان دیں گے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی قومی قیادت، مرکزی قیادت ہوگی، ہماری صوبائی قیادت ہوگی، صوبائی حکومت ہماری ہوگی، وہ اس کو بیک کرے گی. چیف منسٹر صاحب اس کو بیک کریں گے. اور جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تیاری بھی شروع ہے اور ہم اس کے لیے تیار بھی تھے. ایک میس موبلائزیشن آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے تھے، جس طریقے سے جلسے ہو رہے تھے، جس طریقے سے نمبر آف پیپل اس جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کا جمع غفیر آ رہا ہے. آپ نے کوہاٹ، پشاور، کرک،
خیبر میں جلد سے دیکھے میں ذرا اس کا جواب لے لوں. یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ تحریک کی شکل اختیار کرے گا. اور جہاں تک آپ آپشن کی بات کریں تو آپشن 6 سے 7 آپشنز ہیں جس پہ غور کیا جا رہا ہے. ہم اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں, لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں, دھرنا بھی دے سکتے ہیں, ہم پنڈی بھی جا سکتے ہیں, ہم 26 نمبر چنگی بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم فیض آباد بھی بند کر سکتے ہیں, ہم خیبر پختونخوا کی سرحدیں بھی بند کر سکتے ہیں. دوبارہ میں آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں شفیع جان صاحب. جی اب مجھے ذرا یہ بتائیں عفنان صاحب, سن لیا آپ نے مطالبات؟ جی تو پھر یہ ہے کہ اب کیا مطلب وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی اور وہ اپنے 4 مطالبات دے رہے ہیں کہ جی کیا پھر اس کا کیا پھر کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے جب مذاکرات میں بیٹھ کے بات پھر ادھر ہی ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کہ ہاں کیا کرنا ہے. ہمارا بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ 25 جولائی کا جو الیکشن ہے وہ ہمیں واپس کروایا جائے. اوکے. تو اس سے اور جو یہ کارنامے انہوں نے انجام دیے اس ملک کی جمہوریت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں؟ مطلب وہ ان کا ایک مطالبہ مجھے سامنے آیا تھا کراچی میں, شاید انہوں نے بات کی تھی کہ جی وہ 2024 کی بات ہو رہی ہے تو 2018 کے بھی الیکشن ٹھیک نہیں تھا, تو وہ بھی اس کی بھی بات کی جائے. نہیں وہ تو ظاہر ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ابھی ان کا مولانا صاحب؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ہے ہمارا رابطے بالکل رہتے ہیں. اچھا. اور وہ بڑی ہماری دلوں میں ان کی عزت ہے اور بڑے زبردست سیاستدان ہیں وہ, تو وہ ان کے ساتھ تو ہمارا بالکل پہلے بھی تھا اور آگے بھی چلے گا انشاءاللہ. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں یہ اگر کوئی سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور تیار ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج پھر دعوت دی ہے مذاکرات کی, لیکن یہ اگر شرطیں وغیرہ لگا کے اگر ہمیں دھمکیاں دے کے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے بلیک میل میں تو ہم ان کے آنے والے نہیں ہیں. اور یہ اگر زیادہ انہوں نے کچھ چھلانگیں وغیرہ ماری تو یہ پہلے بھی ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ اور مزید جو ہے یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. ان کے بعد جو ایک حکومت ہے یہ بھی نہیں رہے گی. تو وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم موبلائز کر رہے ہیں اور بڑی میس موبلائزیشن ہو رہی ہے, بڑے ہم نے جلسے کیے ہیں, ضمنی انتخابات جو ہے یہ ہار گئے ہیں. اچھا. پاپولیرٹی نام کی اب ان کے پاس چیز ہے کوئی نہیں. یہ اپنے جو ہے اپنے صوبے میں, اپنی حکومت میں, اپنی سول ایڈمنسٹریشن میں, اپنی پولیس کے اندر جو ہری پور کی سیٹ جو ویسی کبھی نہیں ہارتی تھی ان کی فیملی, وہ بھی ان کے کارناموں کی وجہ سے جو ہے وہ ہار گئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہے, کوئی عوام کے معاملات حل نہیں کر رہے, صرف اپنے ذاتی معاملات جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ادھر انہی کو سلجھا رہے ہیں. کہتے ہیں شیلا رضا صاحب آپ کو اس میں کیا نظر آتا ہے؟ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کرنا, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ فرام دا پوزیشن آف پاور ہے, یا پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, چونکہ ایک انسرٹنٹی ہے تو دنیا بھی ان سے مطالبہ کر رہی ہے تو اس لیے شاید یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ انسرٹنٹی تو جب تھی جب آپ سری لنکا جیسا بنانا چاہتے تھے. انسرٹنٹی تو جب تھی جب آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ فرینڈ کنٹریز بھی ہم سے ناراض ہو گئے تھے. انسرٹنٹی تو جب تھی کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے ہٹانا تھا تو اس سے بہتر تھا پاکستان پہ بام گرا دیتے. انسرٹنٹی تو جب تھی جب آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم حکومت چھوڑنے والے ہیں تو ہم نے جو ہے معیشت پہ جو ہے بارودی سرنگیں بچھا دی. آج الحمدللہ ایک ٹریک ہے اور ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے, اور اس کے لیے ہم بہت ساری ایسی باتوں کو بھی برداشت کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو ہم نہ کرتے, لیکن جس کے پاس مینڈیٹ ہے, جس کے پاس زیادہ سیٹس ہیں, ان کو بھی آفر دی تھی کہ بھئی آپ بنا لیں, آپ کے ساتھ بھی گورنمنٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے. اب جو صورتحال ہے تو دیکھیے یہ وہی گورنمنٹ ہے جس میں انہوں نے جس کی پارلیمنٹ میں انہوں نے وزیر اعظم کے مقابل بھی الیکشن لڑا, اسپیکر کے بھی مقابل اور ڈپٹی اسپیکر کے بھی مقابل, اور اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی سنبھالی, ابھی نہیں ہے لیکن ایز ممبر آتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, شور وور کرتے ہیں, تھوڑی دیر غورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو رہی بات جن سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے تھرڈ آپشن بنایا تھا کبھی, لیکن یہ اپنے آپ کو اچھا آپشن ثابت نہیں کر سکے, اس لیے 0 آپشن. تو اب انہیں بات تو ہم سے ہی کرنی ہے. جس طرح ان کے کچھ لوگ ہیں جو بالکل سیاسی طریقے سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ بات کرنا چاہیں گے, اور ایک وقت آئے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ہٹیں گے. اچھا. کیونکہ لوگ یہ جو پارلیمانی پالیٹکس ہوتی ہے یہ انفیکٹ
کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے. جو اپنی کانسٹیچوئنسی سے جیت کر آیا ہے, اس کے کچھ وعدے ہیں, وہ لوگوں سے کچھ وعدے کر کے آیا ہے, وہ وہاں پہ کچھ چینج لانا چاہتا ہے, کوئی ڈیلیور بھی کرنا ہے, وہاں پہ صرف عمران خان کو رہا کرو نہیں کرنا چاہتا, تو ان کو لوگ چھوڑیں گے اور ان کو مذاکرات کرنے ہوں گے. مذاکرات جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا, وہ میدان جنگ میں نہیں ہوئی فائنل. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ وہ ڈائلاگ کی ٹیبل, آئی گاٹ یور پوائنٹ, پہ حملہ آور ہوئی, وہ ڈائلاگ پہ آئی. تو اگر یہ ڈائلاگ پہ نہیں آتے تو سیاسی تو ہے نہیں اور نظریہ بھی کچھ نہیں ہے, تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اچھا, مجھے شفیع جان صاحب ایک سوال یہ مجھے بتائیے گا کہ کل دن ہے ملاقات کا, تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب کل کوشش کریں گے آنے کی یا ملاقات کرنے کی, ہے کچھ؟ نہیں, اس وقت لسٹ آ چکی ہے جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کا نام نہیں ہے. کل وزیر اعلیٰ صاحب اڈیالہ نہیں جا رہے, تو کل لسٹ میں جو باقی 6 لوگ ہیں وہ اڈیالہ. اچھا, ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ یہ دوسری جانب یہ جو باقی رہنما ہیں جن کے اندر سے جو مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی جانب سے حکومت کو خط لکھا گیا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو بالخصوص رہا کیا جائے تاکہ وہ قائدانہ رول پلے کر سکیں, یا باقی جو لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, باقی جو لوگ اس کے علاوہ وہاں پر اس وقت جو کوٹ لکھپت میں ہمارے جو اسیران ہیں اس وقت جو موجود ہیں, جو عمران خان سے وفاداری کی قیمت چکا رہے ہیں, جو وفاداری کی قیمت میں جیل کاٹ رہے ہیں, وہ ہمارے ہیروز ہیں. وہ ابھی تک ہمارے بیانیے کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, اس کے نظریے کے ساتھ کڑے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, مذاکرات سے بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے, لیکن وہ مذاکرات جس سے آپ کو کرنے ہیں اس کے لیے تو ہم نے اپنی بنیادی شرائط رکھ دی. لیکن شفیع جان, اگر اس خط کے نتیجے میں یا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں شاہ صاحب کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے اور ان کی رہائی عمل میں آ جاتی ہے خط کے نتیجے میں یا ویسے ادروائز, تو آپ کیا ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کے فار انسٹنس ان کے قائدانہ کردار کو تسلیم کریں گے؟ کیونکہ ایفرٹ تو ان لوگوں کا بھی ہے اس میں, جو فواد چودھری صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں. دیکھیے, جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے, بالکل انہوں نے ایک مشکل وقت گزارا ہے جیل میں, بڑی جرات مندانہ طریقے سے قید کاٹی ہے. وہ ان کا بارہا یہ بیان ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے, اگر وہ باہر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو رول پلے کریں گے تو پارٹی کو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات کے لیے تو ہم نے بنیادی شرائط رکھ دی ہیں. اگر بنیادی شرائط پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے, ہم بھی تیار ہیں. نہیں تو مذاکرات کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں ان کو بھی آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے, جن کا میں نے تذکرہ کیا, جن کو آپ کہہ رہے تھے پیٹھ میں چھرا گھونپ کے گئے, عمران اسماعیل, فواد چودھری, اسد عمر, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک عمران اسماعیل صاحب کی بات ہے یا فواد چودھری صاحب کی بات ہے, پہلے تو یہ واضح کرے کہ وہ ابھی تک آئی پی پی میں ہے یا آئی پی پی وہ چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ وہ تحریک انصاف کا تو حصہ نہیں ہے. اچھا, وہ تو مشکل وقت میں انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے. مشکل وقت میں عمران خان صاحب پہ جب مشکل آئی تو انہوں نے راہ جدا کر لی. 2 دن کی جیل کاٹ کے, ایک ویڈیو کانفرنس کر کے اور ایک ویڈیو بنا کے وہ چلتے بنے. تو کوئی معافی نہیں ہے, واضح کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل, جو تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑ کے گیا ہے اس کی واپسی اب ممکن نہیں ہے. شیلا آپ کا وقت نہیں ہے, مائی اپالوجیز, میں جواب نہیں دے پاؤں گا. میں بس ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات مطالبات پہ ہوتے ہیں, شرائط پہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شیلا رضا صاحبہ. جان صاحب, افنان صاحب آپ کا بھی. ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور اب یہاں پر ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک سوال کافی اٹھتا ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے یہ بڑا یادگار سال رہا, تو یہ اچانک ایسے کیسے ہوا؟ تو اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق یہ واشنگٹن پوسٹ کے بیورو چیف ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں, رچرڈ لیبی. Thank you so much for joining us, Mr. Levy. And I was just introducing you to our people and our viewers. So the question here is, it's been a great year as far as the relationship between Pakistan and America is concerned. But what's driving Washington's softer and more pragmatic tone towards Pakistan now? Well, Donald Trump is in the driver's seat on everything in Washington. Mm-hmm. Since the engagement of India and Pakistan because of the war, he's been quite pleased with Pakistan's quote unquote capabilities. Donald Trump is a military focused person right now. Mm-hmm.
and the streets of Washington are filled with soldiers. I don't know if your viewership is aware of that, but it's a completely new situation. He will be moving forward with a more militaristic approach. I think he esteems strong men, strong national leaders. Who doesn't? I mean, he must see that now in Field Marshal Munif, because they seem to get along. Now, how long will this last, this affection? I have to say, Donald Trump can turn on people very quickly if he senses some sort of disloyalty or something he doesn't like. But that's the question. So, is in your eyes, I mean, because you have been observing Washington for a very long time, so is this a tactical shift or a deeper rethink of Pakistan's importance? Well, you know, I worked in Pakistan, and I think that there's always going to be an engagement between the United States and Pakistan. There was certainly one in the Cold War. There was one when Pakistan became a major non-NATO ally, as you're aware. So what I'm saying here is things can shift rapidly toward tactical approaches. When I say tactical, I mean some sort of a transactional approach, so that Washington gets what it wants and Pakistan gets what it wants. And if those terms aren't met on either side, then there can be a chilling effect. There's major factors involved here, including China. All right. India. So how things play out, Sati, really depends on how events play out. All right. So, I mean, the question is, how much does the political and institutional coherence in Pakistan matter to Washington? The institutional military here, intelligence community here, has to see that Pakistan is a serious, ally, not just in name. That matters. Now, Trump is asking that Pakistan send troops to help stabilize, as they're putting it now, stabilize Gaza. That is another gesture of approval and optimism that things will be stable with Pakistan. So, Richard, based on the past, not happy. India, obviously, Modi is never going to be happy. He's never happy if anything is going for Pakistan. Yeah. I can testify to that. So tell me, based on your experience and based on the past US-Pakistan cycles, what usually determines whether these periods of engagement endure or, fade? It depends on the president. I mean, the power of Washington is seated in the White House. If the president feels engaged with Pakistan, then everything is engaged with Pakistan. I mean, there's gestures that Trump has made, and Pakistan have made to secure the friendship. Does that make sense to you? Because I've been here 32 years. All right. And it really is a... But I just hope that it works for both of the countries, because it's a good engagement and Pakistan has proved its mettle in the conventional warfare as well. And, the whole myth of India being a regional stabilizer has shattered. So I hope it works for Pakistan well and for the United States as well. So thank you so much, Mr. Richard Leiby, for you. And we'll take a break here. यहाँ पर एक break लेते हैं जी, break के बाद हाजिर होंगे. जनाब अली, ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खैर मकदम. और प्रोग्राम के आखिर में ज़ाहिर भारत खुश क्यों होगा अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस्तवार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंस शो की है. पाकिस्तान ने ये दुनिया को बताया है कि जी कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी हम भारत को, जो हमसे साइज में बहुत बड़ा है, जिसका मिलिट्री बजट बहुत ज्यादा है, $80 बिलियन से ज्यादा है, उसके पास एयरक्राफ्ट
بڑے اچھے تھے لیکن ان کو جس طریقے سے ہم نے دھول چٹائی تو اب دنیا یہ مان گئی ہے پاکستان ایک مضبوط الائی ہو سکتا ہے اور امریکہ کو بھی اس کی ریئلائزیشن ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت اس سے خوش کیوں ہوگا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.